मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और आपको आज खुश आमदीद कहते हैं माह रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी में। नाज़रीन किराम, बरकतों रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरत का महीना अल्हम्दुलिल्लाह आन पहुंचा है और आज रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी है। और आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि हम रोज़े जो रखने हैं, रमज़ान जो गुजारना है, इसकी बरक़ात को कैसे समेट सकते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफ़िज़ शहबाज मोहम्मदी साहब। बहुत शुक्रिया सब, आप तशरीफ़ लाए। आप आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। तो आज इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहतरम जनाब उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया जी उस्मान साहब, आपका भी अल्लाह आपको बरकत दे, आप तशरीफ़ लाए हैं जी। आमीन। तो नाज़रीन, आप जो है अलकमर टीवी पे हमारी जो नशरियात देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, आपकी मोहब्बतों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ये जो दीनी फरीज़ा आप सर अंजाम देते हैं कि अपनी गुफ्तगू लोगों तक, ये जो कुरान और हदीस का पैगाम है लोगों तक पहुंचाते हैं। हम आम तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और उसको आगे नशर करते हैं जो कि फ़जूल होती हैं, लेकिन वो कीमती वो पोस्ट है जो आपने दीन की बात को आपने आगे पहुंचाया। तो आज चलते हैं, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज की ट्रांसमिशन में जो प्रोग्राम है, जो रोज़े के सबसे बड़ी जो है ना बरकत क्या है, ये सवाल हम करेंगे मौलाना शहबाज मोहम्मदी साहब से कि सबसे पहले ये गुजारिश करें कि रोज़े की जो सबसे बड़ी बरकत है वो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मन्नान कमर भाई, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, हमें आपने मौका दिया। तो सबसे बड़ी रमज़ान मुबारक की बरकत ये है कि जितने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महीने बनाए ना, उन सब महीनों में से बरकत वाला, इज़्ज़त वाला अल्लाह के यहाँ जो अय्याम है ना, ये वो रमज़ान मुबारक के अय्याम है। सबसे पहली बात यह है कि इसको आम अय्याम ना समझा जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते अय्याम मादूदात, कदर करोगे ये गिनती के चंद दिन है, अगर नहीं कदर करोगे ये गुजर नहीं है। रोज़ा रखोगे तब भी गुजरेंगे, ना रखोगे तब भी गुजरेंगे, इनकी कदर करनी चाहिए। और सबसे पहली बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ ना, वो इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह के एक कौल है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मर जाए, दुनिया से चला जाए, उसकी कब्र बन जाए ना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कब्र को शक कर दे, फाड़ दें, वो मुर्दा बाहर निकल आए, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे दे और उससे पूछा जाए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरा ईमान है वो बंदा कहेगा अल्लाह रमज़ान का एक दिन दे दे मुझे, मैं उसमें नेकी करना चाहता हूँ। कि जो मुर्दा अगर कब्र से बाहर निकल आए, अल्लाह उसको दोबारा ज़िंदगी दे दे, वो तो रमज़ान मुबारक का एक दिन मांगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, अभी अल्लाह ने हमें मौका फ़राहम किया है, ये नेकियों का मौसम बहार हमें अल्लाह ने फिर अता किया। हमें चाहिए कि इसमें से ज़्यादा कम अज़ कम फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर वक्त यही तैयारी ना हो सहरी में क्या होगा, हर वक्त यही तैयारी ना हो कि इफ्तारी में क्या करना है। तैयारी वो होनी चाहिए, कामयाबी वो नहीं है कि मैंने सहरी में घर वालों को बड़ा अच्छा खाना खिला दिया। कामयाबी ये नहीं है कि इफ्तारी में बड़ा कुछ था जी, हमारे घर में इतना कुछ होता है। कामयाबी ये होनी चाहिए जो कुरान ने जिसको कामयाबी कहा, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, जहन्नम से कौन बचा। ये बरकत किसने समेटी है, ये कामयाबी किस तरह मिलेगी हमें, उसके लिए क्या किया। और सबसे बड़ी बरकत ये है, ये रमज़ान का महीना है जो है ना, अल्लाह फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा है। और कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर अहादीस पढ़ें, सीरत पढ़ें आप अलैहिस्सलाम की, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील के साथ दौर करते थे। इसको कुरान का महीना समझिए। अल्लाह ने बरकत वाला कुरान जो है ना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतहर पर कुरान उतारा, इससे बड़ी और क्या बरकत हो सकती है। ये कुरान का महीना है। कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम वक्त ज़्यादा से ज़्यादा
مصحف قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کی برکتوں کو سمیٹا جائے، اس سے بڑی اور کون سی برکت ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو صرف سحری اور افطاری کے انتظامات کی نظر نہ کر دیں، بلکہ قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ کریں۔ تو محترم عثمان صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ روزہ ہمارے دل اور ایمان پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم عبد المنان بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ جو سحری ٹرانسمیشن کا بڑا بہترین گلدستہ سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائے۔ آمین۔ دیکھیں، جو روزہ ہے یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے ایمان اور دل پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے، تو تلاوت سن کے، ذکر سن کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات یہ دیکھیں کہ روزے کے ساتھ انسان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان 11 مہینے قرآن کھولے یا نہ کھولے، مگر رمضان کے اندر ہر کوئی قرآن کو کھولے گا، بڑا گیا گزرا آدمی بھی بالکل جو ہے نا رمضان قرآن کو کھولے گا اور قرآن کی تلاوت وہ کرے گا۔ اب جب اس نے قرآن کی تلاوت کی تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب وہ ہماری آیات کو پڑھے گا تو وہ جو مومن بندہ ہے اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو ایمان پر گہرا اثر ڈالنے کے لیے روزہ بہت اہم عبادت ہے۔ اور اسی طرح اگر دل کو دیکھا جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ تمام تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو تمہارا جسم درست رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا جسم سارے کا سارا خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل ہے۔ اب روزہ دل کے اوپر کیسا گہرا اثر وہ ڈالتا ہے؟ اب جو انسان روزہ رکھتا ہے دل کے اندر اس کی لوگوں کے لیے ہمدردی اجاگر ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس نے خود پیاس کو برداشت کیا، خود بھوک کو برداشت کیا، اب اس کو احساس ہوگا کہ یتیموں کی بھوک کا، مساکین کی بھوک کا اور یتیموں کی پیاس کا۔ اب جب وہ اپنی بھوک اور پیاس کو دیکھے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے کے بلبوتے اس کے دل کے اندر یہ لوگوں کے لیے رحم دلی اور شفقت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے کی صورت کے اندر روزہ ایمان پر بھی گہرا اثر مرتب کرتا ہے اور اسی طرح دل پر بھی گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ یہ صرف روزے کی برکات ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی جامع گفتگو کی جی آپ نے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور عبدالمنان بھائی اس میں یہ ہے کہ جو آپ صاحب بات بیان کر رہے ہیں نا، جی جی، اگر کسی بندے نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو نا، وہ قرآن سنے، اللہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ بے شک۔ اگر قرآن سننے کے بعد آپ کو اطمینان نہیں آ رہا، سکون نہیں نہ مل رہا، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں آ گیا کہ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے مومنین کا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے، جو قرآن سنتا ہے اطمینان سکون اس کو مل رہا ہے نا، سمجھو اس میں ایمان موجود ہے۔ یہ ٹیسٹر ہے، جی یہ ٹیسٹر ہے قرآن۔ ٹیسٹر ہے کہ بندے کا ایمان چیک کرنا۔ بندے کہتے ہیں نا کہ جی میں ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے سونے کے وقت میں، ان کو نیند آتی تب ہے جب وہ گند سنتے ہیں، غلاست بھرے اشعار سنتے ہیں، گانے موسیقی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند اس لیے آتی ہے، مگر انہوں نے قرآن کو دل سے سنا نہیں ہے، وہ اپنی خوشی کے لیے اطمینان سکون کے لیے نہیں سنتے، قرآن کے لیے راحت کا سامان نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ سب آپ یہ بتائیں کہ روزہ جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی کوئی برکت والا باعث بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے جی جسمانی؟ ضرور، یہ جو روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مردوں اور خواتین کے اوپر فرض کیا نا، جی جی، اس کے مقاصد کو پڑھا جائے نا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلی قوموں کے اوپر بھی آپ پہ روزہ فرض کیا گیا، جی جی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ صرف بھوکا نام روزہ نہیں ہے۔ جی جی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سحری کر لیتا ہے، شام کو افطاری، یہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک ہی نہیں کر رہا، جی جی، نظر ہی صرف دو چیزوں پہ ہوتی ہیں، سحری کرنی ہے تو افطاری کرنی ہے۔ صحیح بات، وہ مقاصد کو نہیں سمجھتے۔ جسمانی طور کے اوپر جتنے اثرات روزے کے ہیں نا، کوئی دوسری عبادت کے ہو سکتا کم ہی ہو۔ نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں چند منٹ لگے ہیں، جی جی، مگر صبح کا بھوکا ہے
10-12 گھنٹے کی یہ ایک عبادت کے اندر ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے بولتے وقت. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا کوئی بندہ آپ کے ساتھ الجھ پڑے نا، آگے سے اس کا جواب اس طرح نہیں دینا جس طرح وہ الجھ پڑا ہے. اگر وہ بد کلامی کر رہا ہے نا، آپ نے بد کلامی کے اوپر نہیں اترنا. آپ کے جسمانی طور کے اوپر اثرات روزے کے پھر ہی نظر آئیں گے نا. یہ اس کا اتنا اثر ہے. فرمایا اگر آپ کے ساتھ کوئی الجھ پڑا، بد کلامی کی ہے، کسی نے گالی دے دی ہے نا، تو نے صرف یہ جملہ کہنا بھائی میں نہیں تیرے ساتھ جھگڑ سکتا، میں روزے کی حالت میں، میں عبادت کے اندر ہوں. اور یہ جو پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ان کا اثرات صرف یہ 30 دنوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. نیکی کا مزہ تو یہ ہے نا کہ اس کی لذت بعد میں بھی محسوس ہو. ایک چیز کھائی ہے، اس کا وقتی طور پہ مزہ آیا ہے، وقتی طور پہ لذت آئی ہے، بعد میں ختم ہو گئی. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اس کے اثرات بعد میں بھی محسوس ہونے چاہیے، اگلے 11 ماہ اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. جی بالکل. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے، لوگ مسجد میں بھاگ بھاگ کر ماشاءاللہ آتے ہیں، اور ہمیں پھر بھی خوشی ہوتی ہے یار چلو یہ بھٹکے ہوئے تھے اب بھی آگے نا، اب بھی ان کی قدر. اللہ بڑا قدردان ہے ان لوگوں کا. کوئی ہو نا بندہ، ایک بندہ بھول جائے میرے ساتھ جھگڑا کر لے کہ میں عرصے بعد مجھے نظر آئے، میں پھر بھی اس سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، پورا سال تو یہ مجھے منہ نہیں لگاتا. مگر اللہ اتنا قدردان ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آگے ان کی پھر بھی قدر کرو. اور بے نمازوں کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے. جو نیک متقین پرہیزگاروں کے لیے لوگوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ روزے کے اثرات نا بعد میں بھی نظر آنے چاہیے، نیکی کے اثرات بعد میں بھی. ایک میں اس کی نا عام رمضان میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جسمانی طور پہ روزے کے اثرات کیا ہونے چاہیے. ایک موٹر سائیکل کسی مکینک کے پاس کھڑی کر دینا، وہ اس کے اوپر 1 گھنٹہ محنت کر لے، اس کے بعد کہتا ہے پورا مہینہ چلاؤ، آپ کو پریشان نہیں کرے گی. صحیح. یار ایک بندے نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، اللہ کی محبت میں بھوکھا رہا ہے، اس کے اوپر اثرات رمضان کے فوری بعد کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو عید کا چاند نظر آتا ہے تو ساتھ ہی ویسے وہی فحاشی، وہی اوریانی پھیل جاتی ہے بازاروں میں، موسیقی، گانے، وہی کہ بس ایک وقتی طور کے مسلمان نہ بنے. اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنے، روایتی مسلمان نہیں. آمین. اکثر ہم نہ رمضان گزار دیتے ہیں روایتی مسلمان بن کے، حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں. آمین. اب صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں اس والے سے؟ میں آپ صاحب میں ماشاءاللہ بڑا اچھا دیپاچہ بند ہے، میں اسی دیپاچے کو آگے میں لے کے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ روزے کے ایک تو ہے روحانی اثرات. آپ صاحب نے جو بتائے ہیں یہ روزے کے روحانی اثرات بھی بڑے گہرے ہیں، اور جو جسمانی اثرات ہیں وہ بھی بڑے گہرے ہیں. جو جسمانی اثرات ان میں سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں، رسول مکرم کی اطاعت میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو فاسق مادے ہوتے ہیں نا، جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں فاسق مادے. پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے انسان کے جسم پر. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو قوت ہوتی ہے، قوت مدافعت، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی بلبوتے، اب جو سائنس ہے، جہاں سائنسدان ہیں، جو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے، آج سے 14 سال پہلے جو رسول اللہ نے فرما دیا، مگر وہ بھی آج ماننے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. انسان کے جو فاسق مادے ایک تو وہ خارج ہو جاتے ہیں اس روزے کی وجہ سے، اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خون کی جو روانداری وہ بھی بالکل درست اپنی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جسمانی بڑے اثرات ہیں، روحانی بھی بڑے اثرات ہیں بڑے گہرے، اور جسمانی بھی بڑے گہرے اثرات ہیں صرف روزے کی برکت سے. بڑی بات. یہاں پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ وہ اب جو ریسرچ ہوئی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے کہا جو ایک سال کے اندر ایک انسان کے لیے 30 دن جو ہے نا اس کو بھوکا رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو وہ کینسر کا بندہ مریض نہیں ہوگا. اب دیکھیں کینسر، تو یہ دیکھیں اگر 30 دن ہی انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے جو ہے نا بتا دیا کہ یہ جو ہے نا، اگر ہم اس کو دینی، یہ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یا اسی گفتگو کو ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بندے کا ذاتی فائدہ ہے، بے شک موجودہ طور پر یہ دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو
بندہ نیت نیک سمجھ کے کر لے تو اللہ پاک اس کو اجر بھی دے گا، صحت بھی جی دے بالکل ہماری بات کی آپ نے ماشاءاللہ. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ روزے کے دوران کی جانے والی جو دعائیں ہیں جی. وہ قبولیت کی طرف کتنا بڑھتی ہیں، کیسے بڑھتی ہیں؟ جی افسر میں آپ کو اس کی ایک بنیادی بات بتاتا ہوں جی جی. کہ دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے. اللہ. اکثر جو لوگ ہیں نا وہ دعا کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا تھا، وہ بھی جلدی جلدی اللہ سے نا اپنی چیزیں مانگا تھا. کوشش یہی ہوتی ہے یار بندے کی کہ میں جو مانگوں مجھے مل جائے. جی جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بندے کی جلدی دیکھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اگر جلدی نہ کرتا اللہ نے جو یہ مانگ رہا تھا دے دینا تھا. جلدی نہیں کرنی. مثلا مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے بخار ہو گیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو یہ کس نے کلیہ پڑھایا کہ آپ کے منہ سے نکلے گا فوراً اللہ دے دے گا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ انبیاء کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، وہ دعائیں نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے. یہ کلیہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے. یہ غلط ہے کہ فوری مانگو کو فوری ملے. آپ کو نہیں پتا آپ جو مانگ رہے ہو فی الوقت آپ کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. جی. جب وہ بہتر ہوگی اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا نا کہ دعا کی نا 3 کیٹیگری ہیں. جی. ہاں، ایک بندے نے دعا کی اللہ نے فوری قبول کر لی ہے. ایک بندے نے دعا کی ہے اللہ اس کے اوپر کوئی آنے والی مصیبت بڑی کٹھنناک مصیبت ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دور کر دیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اور تیسری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیمار رکھتے ہیں، آزمائشوں میں رکھتے ہیں، مگر کل قیامت والی دن والی جو آزمائشیں ہیں نا جس دن اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ باپ بھی کام نہیں آئے گا. اس دن والی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے دنیا میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت والی مشکل ٹال دیتا ہے اس کے اوپر. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دعا کا اسلوب ہے نا ٹھہر کے مانگنی ہے، پر امید ہو کے مانگنی ہے، پورے یقین سے مانگنی. یہ نہیں کہنا کہ دعا کی قبولیت کے دنیا میں اثرات نظر نہیں آئے تو اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا. اور روزے کی حالت میں کی ہوئی دعا اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بندہ پہلے سے ایک ہی عبادت کے اندر ہوتا ہے وہ، اور اوپر سے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء والعبادہ کہ دعا عبادت ہے. بعض حدیث میں آیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے. ہاں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا کا مغز، عبادت کا مغز ہے. یہ روزے کی حالت سب سے پہلی بات ہے جلد بازی نہیں کرنی دعا کرتے ہوئے، اور جب بھی دعا کرنی ہے نا پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. نہیں کچھ آتا کل ہو اللہ پڑھنی ہے، 10 بار پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 دفعہ پڑھ لیں. پھر درود پڑھیں نبی کریم نے 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، جتنی آپ کی محبت ہے، جتنا آپ نے دعا کے لیے وقت کو مختص کیا آپ نے اس کے بعد اپنے لیے مانگے. کیونکہ یہ ترتیب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہے. پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، پھر آپ پر درود پڑھنا، پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا اور پورے یقین کے ساتھ رکھنا ہے. اور رمضان کے روزے کی حالت میں ہر دعا کی ہوئی اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. دعا کرتے ہوئے اخلاص ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہر دعا سنتے ہیں، اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. جی تو ناظرین آپ کا اور ہمارا ساتھ چلتا رہے گا. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دوبارہ آپ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. جی تو ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں القمر ٹی وی میں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. آج پہلی سحری ہے اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں برکات رمضان کے حوالے سے. تو میں اپنے اس تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب عثمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ روزے سے ہماری عادات اور ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ روزے کے ساتھ ہمارے اخلاق میں اور ہماری عادات میں بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھے اور اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اگر وہ جھگڑے سے بچنا چاہتا ہے تو اگر وہ روزے کی حالت میں تو وہ کیا کہہ دے انا صائم انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں. تو روزہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہمارے جھگڑے چلتے رہتے ہیں نا، یہ روزے کی برکت ہے کہ روزہ رکھنے والا بھی انسان جھگڑے سے بچ جاتا ہے. اور ہمارے اخلاق کے اندر بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ اس روزے کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہمدردی بھی آ جاتی ہے، کہ ہمدردی بھی اخلاق میں شامل ہے.
ظاہر بات ہے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق میں یہ بھی تبدیلی آتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے اور وہ مالی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور بدنی لحاظ سے بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت کے اندر جھگڑا اور فساد اور یہ تمام کاموں کو چھوڑ دے تو یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کو نجات کا سبب بنا دے گا. یہی ایک روزہ, صرف ایک روزے کی بات ہوئی ہے, مکمل رمضان کی بات نہیں ہوئی. اگر مکمل رمضان کی بات لگائی رہے تو پھر تو بہت اس کا اجر ہے. اب اخلاق کے اندر اگر بات کی جائے تو اخلاق کے اندر بھی بڑا گہرا اثر ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان روزے کی وجہ سے جھگڑا بھی چھوڑتا ہے, فساد بھی چھوڑتا ہے, جو اس کی روزمرہ زندگی کے اندر گالیاں نکلتی ہیں وہ بھی اپنی زبان کو قابو کر لیتا ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ یدع طعام وشراب, کہ جو بندہ روزے کی حالت کے اندر جھوٹ کو بھی چھوڑ دے اور فساد کو بھی چھوڑ دے اور جھگڑے کو بھی چھوڑ دے, اس کے لیے کل قیامت کے دن نجات ہے. اور جو بندہ نہ چھوڑے فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام وشراب, اللہ کو کوئی حاجت نہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان 7 روزہ رکھے تو 7 روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کے اوپر بھی اس روزے کے گہرے اثر مرتب ہونے چاہیے. اگر صرف ہم نے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے مگر ہماری زبان پھر اس طرح ہی چلتی جا رہی ہے, ہمارا جو گھر کا معاملہ ہے اسی طرح ہی خراب ہے, اپنی بیوی کے ساتھ گالم گلوچ اور اپنے بچوں کے ساتھ گالم گلوچ, تو یہ پھر روزہ ایک نام ہے. یہ روزہ آپ نے بنیادی طور پہ دل کے ارادے کے ساتھ نہیں رکھا. یعنی کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ اب رمضان کے اس کے اوپر اثرات نہیں ہو رہے, وہ بالکل رمضان کو اس طریقے سے گزار نہیں رہا جس طرح گزارنا چاہیے. آپ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں اس پر؟ بالکل, آپ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر نا بندے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جسمانی اعضاء کا بھی روزہ ہے, صحیح ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کانوں کا بھی روزہ ہے. جو بندہ فحش گوئی سنے گا اس کے روزے پہ کچھ نہ کچھ تو کمی آئے گی. جو بندہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرے گا, یہ اکثر لوگ نے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اگر اس کو احتلام ہو جائے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا. روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ مسئلہ واضح ہے. مگر مسئلہ یہ کہ روزہ ٹوٹتا کیوں ہے, اس کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ جو بندہ, یہ ہر انسان کے اندر فطری چیز ہے, جو بندہ جو سوچتا ہے نا, جو وہ اپنی خوابگاہ کے اندر ہے اس کو خواب بھی وہی آئیں گے. جو بندہ جو زیادہ دیکھتا ہے نا, جو کچھ دیکھ رہا ہے نا وہ خوابوں میں بھی وہی کچھ دیکھے گا. یہ اکثریت یہی ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے اپنے موبائل پہ کیا دیکھتا ہے وہ. اور رمضان کی اگر برکت کو سمیٹنا چاہتا نا کوئی بندہ, اس کو 1 مہینے کے لیے طلاق دے دیں, یوٹیوب چھوڑ دیں, پھر سارا سال چلا دیں. ہم منع نہیں کر رہے, ہاں اگر بعد میں بھی چاہیں کوئی خیر کی چیزیں چلانی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب چلاؤ جو مرضی دیکھو. ہاں, اس کو کم سے کم استعمال کریں. اور واللہ العظیم اگر آپ میری بات کا غصہ نہ کریں, یہ چند لمحوں کے اندر ہماری بہت بڑی بات برباد کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہی ہے. اللہ نے اس کو قدرت دی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کم سے کم استعمال کریں اگر اپنی عبادت بچانی چاہتے ہیں آپ. جی آپ صاحب بڑی آپ نے گہری بات کر دی ہے. تو خیر آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزہ میں تعلق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ روزے کی حالت کے اندر تو بندہ ویسے اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہر عبادت کا نا اجر لکھنے کے لیے نا یہ کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, فرمایا نہیں کوئی بندہ کلام کرتا اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ وہ لکھنے کے لیے فرشتے ہمہ وقت تیار ہیں. اور یہ روزہ ایسی بات اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اندہ اجر نہیں لکھنا تسی, اتنی دیر یہ بھوکھا رہا ہے, اتنی میری محبت میں بھوکھا رہا ہے نا, حلال چیزیں بھی اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دی اس نے. حلال چیزیں, پانی پینے کے لیے حلال ہے, دوسرے مشروبات ہے, کھانا حلال ہے, مگر اللہ نے کہہ دیا افطاری سے پہلے اب کچھ نہیں کھا سکتا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں اس کا اجر نہیں لکھنا, میں جانوں یا میرا بندہ جانے. اس کے اور میرے درمیان ایک راز ہے, کل قیامت والے دن جب میرے ساتھ یہ ملاقات کرے گا نا, اس کا اجر میں خود اس بندے کو دوں گا. اس سے بڑی اور روزے کی کیا برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کوئی ایسی نیکی دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے اجر کا پتہ نہ ہو. حج کے ثواب کا پتہ ہے, عمرے کے ثواب کا پتہ ہے, نوافل کے ثواب کا پتہ ہے, صدقہ و خیرات مسجد میں خرچ اس کے ثواب کا پتہ ہے,
اتنی عظیم عبادت ہے نا یہ روزہ. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب میرا بندہ دنیا کی مشکلات سے گزر کے میرے پاس آئے گا نا، میں اس کو اتنا اجر دوں گا، یہ خوش ہو جائے گا، اللہ خود اجر دیں گے اس کا. آپ سب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس والے؟ روزے کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے بنیادی 3 طریقے ہیں. جی. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سحری سے پہلے اٹھے، سحری سے پہلے اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل، کہ جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان، جس طرح اس کی شان ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو. تو جو انسان پریشان ہے وہ اللہ سے اپنی پریشانی حل کروانے کے لیے اٹھے سحری سے وقت. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب سحری میں تھوڑا سا وقت رہ رہے جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی اٹھ کے ہم سحری کو نوش فرمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. رمضان المبارک اگر آیا تو یہ پیغام لے کے آیا کہ آپ روزے کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. یہ پہلا طریقہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کی برکات آپ کو حاصل ہوں اور روزے کے اندر آپ کا اللہ سے گہرا تعلق وابستہ ہو جائے تو تہجد کا اہتمام کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر میں مشغول ہو جائیں. یہ فضولیات، یہ گالی گلوچ، یہ فساد، یہ جھگڑے، اس سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ ہر وقت سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے روزگار ہیں جو مسنون ہے، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کا. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں تو یہ بات سمجھنے میں آتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون کس طرح پہنچتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی پہنچتا ہے. اور تیسرا آخری بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو رہا ہے تو پھر جو قرآن ہے اس کو زیادہ کثرت سے پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تمام مہینوں میں سے اعلیٰ، اور اللہ نے جو کتاب اس میں نازل فرمائی وہ تمام کتابوں میں سے اعلیٰ، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس سینے کا انتخاب فرمایا وہ سینہ بھی تمام سینوں میں سے اعلیٰ. جی افسر، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ رمضان کے اندر انسان اپنے جسم کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نفس کیسے کنٹرول ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو کس طرح سے قابو میں رکھے؟ جی بالکل آپ صاحب، یہ نفس کنٹرول تب ہوتا ہے کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بڑے احساسات ہوتے ہیں، بڑی چیزوں کو سوچتا ہے وہ. اور روزہ ایک بنیادی اثر رکھتا ہے اس کے اوپر کہ کوئی بندہ اپنی کوئی عادت کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے نا، وہ یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہترین ہے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے بڑے نمازی ایسے ہیں جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس گندی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں نا، روزے رکھنے ہیں نا، روزوں میں چھوڑ سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اور نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور برائی کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. تب یہ روزہ جسمانی طور پہ اثرات چھوڑے گا. یہ نہیں ہے کہ رحمان سے بھی دوستی اور شیطان سے بھی دوستی، اس طرح کے تعلقات اللہ کے ہاں فائدہ مند نہیں ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جسمانی طور کے آپ کو روزہ آپ کا پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں آپ نے عبادت کی ہے، اللہ کی محبت میں آپ بھوکے رہے ہیں، تو تب یہ جذبہ پیدا کرنا اگر میں نیکی کر رہا ہوں نا، میرے اندر گناہ کی نفرت بھی آنی چاہیے. اکثر بندے یہ ہوتے ہیں ان کے اندر جذبہ نیکی کا بڑا ہوتا ہے مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر وہ عبادت اپنا رنگ کیسے رکھے گی؟ یعنی یک رنگ ہو کے چلنا چاہیے. یک رنگ ہو گئی. یہ دنیا بھی ہے، کوئی بندہ فراڈ کرے، دھوکا کرے بار بار، بندہ کہتا ہے اس کے ساتھ لین دین نہ کرنا یار. جی یہ بندے کا کردار اس طرح کا ہے. تو اللہ کے ساتھ اگر آپ بار بار کریں گے تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ کے اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے، فرمایا اس قدر وہ دھوکا لوگوں کو دیتا رہتا ہے کہ اللہ بھی کہتے ہیں اس کو کذاب جھوٹا لکھ دو. تو اس سے برا بندہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں برا لکھا جائے؟ تو یہ چیز ہے کہ رمضان کے جو روزے رکھنے ہیں نا ہم نے، اس کے ساتھ یہ جذبہ بھی پیدا کرنا بھئی ہم نے گناہ بھی نہیں کرنا. اب یہ نہیں ہے، بعض بندوں میں نا یہ مغالطہ ذہن میں آیا تھا، شیطان ہے نا وہ کوئی لمحہ نہیں جانے دیتا. وہ مجھے یاد آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ راستے سے جا رہے تھے نا، ایک چھوٹا سا بچہ وہ نا گنگنا رہا ہے، گانا گا رہا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کتنا حملہ کرتا ہے اور کتنی جلدی حملہ کرتا ہے. انہوں نے جب دیکھا چھوٹا سا بچہ گانا گا رہا ہے نا تو کہتے ہیں افسوس، اگر شیطان کو کسی پہ رحم آتا ہے اس بچے کو چھوڑ دیتا.
उसने इस बच्चे के ऊपर भी वार किया है, इसको भी फहाशी पे लगाया है, ये भी गाना गा रहा है। तो भाई वो हमारे साथ मुखलस नहीं है, वो कोई लम्हा नहीं जाने देता कि इसको बदी पे ले आऊं, बदकारी पे ले आऊं। वो इंसान को नेकी में भी आके अच्छे रंग के आके अंदर वो नेकी के रूप के अंदर। और मैं ये बात अक्सर अपने दोस्तों को भी कहा करता हूँ, हमारे को जो खैर के काम होते हैं ना, हम समझ रहे होते हैं ये नेकी का काम है, और वल्लाहि लज़ीम उसमें शर निकल रहा होता है। ये रिया है, ये दिखलावा है, बड़ी चीजें इस तरह की हैं कि अल्लाह हमें महफूज रखे जी। अल्लाह हमें इखलास के खजाने अता फरमाए। अगर इखलास है तो सब कुछ है, इखलास नहीं है तो बड़ी से बड़ी नेकी भी अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती। बेशक। अच्छा आप सब ये बताएं कि जो रोज़ा है उसका अजर कितना है, या इस हवाले से आप क्या कहना है? देखिए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। बड़ी प्यारी हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो रमज़ान के रोज़े रखे और रोज़े ईमान के साथ रखे और कोशिश करते हुए रखते, नीयत उसकी दुरुस्त होनी चाहिए, जिस तरह आप साहब ने इखलास की बात की है, ये बुनियादी अमल है। जो बंदा रमज़ान के रोज़े रख लेता है, इसका सबसे बड़ा अजर यह है कि गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिका गुनाहों पर अपनी मुआफ़ियों का कलम फेर देता है। ये अजर है रोज़े का। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी फरमा दिया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि ये रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी कल क़यामत के दिन मैं अपने बंदे को खुद अता मैं करूँगा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जज़ा बताई है ना, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ये तरगीब दिलाने के लिए कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पूरा रमज़ान रोज़े रखे ताकि उसके साबिका गुनाहों पर अल्लाह मुआफ़ियों के कलम फेर दे। और जो इसका बहुत बड़ा अजर है वो मालूम नहीं है, ना कुरान मजीद के अंदर ना हदीस तैयबा के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर इंसान को खुश करना है, वो किस तरह खुश करना है, वो कल क़यामत के दिन मैदान माशर के अंदर जब अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेगा कि ये रोज़ा किसके लिए रखा, वो जब अल्लाह तबारक व तआला को कहेगा कि अल्लाह इखलास के साथ ये तेरी रज़ा हासिल करने के लिए रखा, फिर वहाँ पता चलेगा इसका स्वाब क्या है, इसका अजर क्या है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी कल क़यामत के दिन मैं खुद ही अता करूँगा। अच्छा आप सब ये बताएं कि रोज़े की बरकत को किस तरह इंसान ज़िंदगी भर महसूस कर सकता है? अब सब रोज़े की जो बरकत है ना, जो असरात हैं, जी जी, इसको अगर वो बंदा महसूस करना चाहे ना, ये एक तरगीब है मोमन के लिए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सीरत का मुताला किया जाए ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ये रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम नहीं करते थे, ये तो बहुत ज़्यादा शौक से रखते थे ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद रमज़ान गुज़रा, शवाल के रोज़े 6 रखे बंदा रोज़े, और उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शवाल के 6 रोज़े रखता है ना, वो अल्लाह के यहाँ इस तरह ही है जैसे उसने पूरा साल रोज़े रखे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो रोज़ों का भी एहतमाम करते, नफली रोज़ा का भी एहतमाम करते। ये तो फ़र्ज चीज़ें हैं ना। जी जी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना एक सहाबी ने आके पूछा था ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत वाले दिन आप तो अंबिया के साथ होंगे जन्नत के अंदर, ऊंचे मोहल्लात में हो गए हैं, अगर कोई फ़र्जी चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता, उसके असरात को महसूस करना चाहता ना, फ़र्जी इबादत को, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इस बात को बताऊंगा कि वो बंदा नफली इबादत को बेहतर करे। अगर फ़र्जी की लज़्ज़त लेनी चाहता, बाद बंदों ने ना फ़र्ज चीज़ें, वो जी याद फ़र्ज याद करना ही करना, हाँ जी, कुछ की आदत बन गई है, वो इबादत नहीं समझते, इसलिए नमाज शिफा का काम नहीं करती, इसलिए नवाफिल शिफा का काम नहीं करते। वो कहते 2 सुनता ही पढ़नी है, ये नहीं समझ रहा है कि उसकी अहमियत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी अहमियत क्या बतलाई है। आप सब बड़ी गहरी बात की आप सामने कि बंदा जो है ना फ़राइज़ जो है वो तो अदा करने ही करने हैं जी, तो नवाफल पढ़े, नवाफल की अदायगी करेगा तो फिर वो जो है ना जी, उसकी असल मिठास तब महसूस होगी। वो सहाबी ने पूछा था ना कि आप जन्नत में अंबिया के साथ होंगे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आपने सवाल किया था कि जी ये जो रोज़ा है ना, ये तो फ़र्ज ही बात है, इसके असरात क्या होने चाहिए सारी ज़िंदगी के अंदर। मैं आपको बता रहा था इसके साथ साथ नवाफल का एहतमाम किया जाए, फिर इसकी लज़्ज़त महसूस होगी। जब उस बंदे ने पूछा था ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो बड़े बड़े अंबिया के साथ होंगे, मैं आपके साथ जन्नत में आपकी रिफ़ाकत चाहता हूँ, तो उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि ये तवीज़ है, ये पढ़ाई याद करना मेरा साथ मिलेगा, इस तरह की कोई बात नहीं की। फरमाया तूने कसरत के साथ सजदे करने हैं, नवाफल का एहतमाम करना है, इन कसरत के साथ की हुई इबादत की वजह से अल्लाह तुम्हें क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरा साथ अता फरमा देगा।
کہ اگر آپ فرضی عبادت کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عصر کے بعد نا عام امتیوں کے لیے یہی حکم ہے عصر کے بعد نوافل ادا نہیں کرنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ساری زندگی 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ماں جی عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی امت کو منع کر دیا عصر کے بعد نہیں پڑھنی، آپ خود روزانہ اہتمام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، وہ بڑی سوچنے والی سمجھنے والی ہے، فرمایا میری ظہر کے بعد والی سنتے رہ گئی تھی۔ جس پیارے پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا نا، اس کی سنتے رہ جائیں، اتنا اہتمام ہے، ساری زندگی پڑھتے رہیں عصر کے بعد۔ اگر فرض کا ذائقہ لینا ہے، اس کی مٹھاس لینی چاہتے ہیں، نوافل کا ساتھ ضرور اہتمام کریں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آخری سوال آج کی اس ٹرانسمیشن کا میں کروں گا کہ اب سب آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایسے افعال کہ جن کو اختیار کرنے سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نشاندہی وہ آپ جی بالکل عبد المنان بھائی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل بیان کیے ہیں، وہاں کچھ ایسے افعال بھی ہیں کہ جن کو انسان اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اگر اختیار کرے تو وہ جو حقیقی صحیح معنوں کے اندر جو اجر ہوتا ہے نا، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جھگڑا اور جھوٹ اور فساد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ روزے کی حالت کے اندر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، فحش کلامی کو نہیں چھوڑتا، گندی موویز کو دیکھنا نہیں چھوڑتا، تنہائی اس کی پاک نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو نہیں کچھ پرواہ ہے، اس کے ذمے پھر کوئی اجر نہیں ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر عطا اللہ کرے۔ یہ پہلا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اجر، جو روزے کا اجر ہوتا ہے، انسان اسے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ تنہائی اگر انسان کی گندی ہوگی نا، تو اگر پورا رمضان بھی اس نے روزوں کے ساتھ گزارا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَجَعَ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہواؤں کے ذرے بنا کر بخیر دے گا۔ اب اتنی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، اب ساری اللہ تعالیٰ بخیر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہماری کچھ نشانیاں بیان فرما دیجئے، وہ کون سے بدبخت ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تقوی کا لبادہ اوڑھتے ہوں گے، جب تنہائی میں جائیں گے تو چن چن کے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ یعنی لوگوں کے سامنے ہم نے روزے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جیسے ہی ہم لوگوں سے کٹ آؤف ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو جو یہ موبائل ہے ایک بہت بڑا فتنہ، اس کے اوپر ایسی ویب سائٹ سرچ کر کے گندی ویڈیوز کو دیکھ کے تو یہ ہمارے روزے کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور تیسرا آخری بنیادی کام یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کے اندر بغض، کینہ، نفرت، قدورت جیسی بیماریوں کو پیدا کر لینا۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جمعرات کے دن اللہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مگر اللہ 2 بندوں کے جو رجسٹر ہوتے ہیں ان کو چیک نہیں فرماتے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ جو بندے آپس میں 2 بھائی ناراض ہوں، دل کے اندر بغض رکھ کے بیٹھے ہوں، دل کے اندر قدورت رکھ کے بیٹھے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حتی یصطلحا، ان 2 رجسٹروں کو چھوڑ دو، میں تب تک نہیں دیکھوں گا، تب تک ان کے اعمال شرف قبولیت تک نہیں پہنچے گے جب تک یہ بھائی آپس میں دل صاف نہ کر لیں۔ ہم ساری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک کا قیام بھی ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر سحریاں بھی کروائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ خیرات بھی کی جا رہی ہے، اور مالی عبادت اور بدنی عبادت تمام کام کیے جا رہے ہیں، مگر ساتھ جو رہنے والا ہمسایہ ہے، یا ہماری جو بہن ہے، یا پھر ہمارا جو بھائی ہے، ہمارے دل ان کے بارے صاف نہیں ہے۔ تو واللہ العظیم پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے یہ الفاظ ہیں کہ جس بندے کا دل صاف نہیں ہے نا، جو بندہ آپس میں جھگڑا ہوا ہے جس بندے کا، اگر رمضان بھی اس کی زندگی میں آ جائے تو اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو سب سے خطرناک میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل ابھی تک صاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے دلوں کو صاف کریں، پھر رمضان آپ کو صحیح معنوں کے اندر اجر فراہم کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر آپ کو روزے کے اجر سے مالا مال فرمائیں گے۔ جی تو ناظرین ہم آج کی ٹرانسمیشن کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے یہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، جو روزے رکھنے ہیں، جو نمازیں پڑھنی ہیں، جو قرآن پڑھنا ہے، جو نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ سب قبول فرمائے۔ تو
آپ سب ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریے، ہمارے ساتھ اسی طرح ملتے رہیے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے مختلف علماء کرام سے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات کروائیں گے، بہت سی دینی باتیں ہوں گی، احکام و مسائل ہوں گے، تو ان ویڈیوز کو آگے تک پیغام کو نیکی سمجھ کے نیکی کا کام کو آگے بڑھائیں، تو پھر انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔